बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे IMF की उस रिपोर्ट के मुतालिक जो उसने पाकिस्तान के हवाले से जारी की है। इस रिपोर्ट में अगर मैं दो सेगमेंट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, पहला सेगमेंट जिसके अंदर वो पॉजिटिव्स जिसकी तरफ IMF ने इशारा किया है या बताया है, और दूसरी तरफ जो है वो चैलेंजेस या क्रिटिकल एरियाज़ जिनमें हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, उस पर थोड़ा सा आपको बताते चलें। तो IMF ने कहा कि पाकिस्तान के जो ज़र्रे मुबादला के ज़खायर हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं, वो 4.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 8.2 बिलियन डॉलर्स हो चुके हैं। यकीनन वो वक्त हमें नहीं भूलना चाहिए जब हम 1 अरब डॉलर्स के लिए अपने दोस्त ममालिक और लैंडर्स के पास भागे भागे फिर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में बहुत हद तक बेहतरी आई है। IMF ने जो पॉजिटिव एरियाज़ हैं उसमें मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी जो शरह नमू है या तरक्की की शरह है वो 5.1% है, जो बहुत हद तक इनकरेजिंग है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसने बेनिफिट किया है, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर आउटपुट वो बेहतर हुई है। IMF मज़ीद ये कहती है कि ये जो बेहतरी आनी शुरू हुई है पाकिस्तान की मईशत के अंदर, ये जुलाई 23 से शुरू हुई है और ये बदस्तूर जारी है। IMF का मज़ीद ये कहना है कि जो महसूलात हैं वो रवा माली साल में बढ़कर GDP का 12.5% तक पहुंच चुके हैं, जो बहुत खुश आइंद बात है। अक्सर ये बात होती थी कि अगर 12 या 12 से ज़्यादा ये क्रॉस कर जाते हैं तो हम एक अच्छी पोजीशन में होंगे, बेहतर पोजीशन में होंगे। IMF ने मज़ीद कहा कि रवा माली साल के अंदर जो करंट अकाउंट खसारा है वो GDP का 1.6% है, जो कि यानी मुनासिब करंट अकाउंट खसारा है, ज़्यादा करंट अकाउंट खसारा नहीं है। इसी तरीके से टैक्स और नॉन टैक्स जो आमदन है वो खुश आइंद है, इससे खसारा कंट्रोल हुआ है। GDP ग्रोथ रेट का जो उन्होंने प्रोजेक्शन दी है वो 2% की दी है कि 2% तक पाकिस्तान इस माइलस्टोन जो अचीव किए हैं इनके साथ GDP 2% तक अचीव कर पाएगा। अब क्रिटिकल एरियाज़ की तरफ थोड़े से अगर हम आएँ तो जनाब क्रिटिकल एरियाज़ हमारे वो शायद इसे मैं कहूँगा कि स्ट्रक्चरल एरियाज़ हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है। वो तवानाई का शोबा है जिसके बारे में IMF का ये कहना है कि इस्लाहात की अशद ज़रूरत है। बिजली की जो पैदावारी लागत है वो पाकिस्तान की ज़्यादा है। मज़ीद उनका ये कहना था कि महंगाई की शरह अगरचे 26.8% तक आ चुकी है फ्रॉम 36% जो पिछले साल मई 2023 में थी, लेकिन फिर भी अभी ये ज़्यादा है, इससे 18% या उससे कम होना चाहिए। सनती शोबा जो पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कायल करने का, लाने का बायस बन सकता है, उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत कम है, वो 2.5% है। इसी तरीके से बजट खसारा हमारा 7.6% है बजट का, और बेरोज़गारी की शरह जो है वो हालांकि 0.5% कम हुई है, लेकिन वो अभी भी ज़्यादा है, दैट इज़ 8%। इन जो आदाद शुमार के बाद पाकिस्तान की मईशत किस हद तक बेहतरी की जानिब गामज़न है और वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने पाकिस्तान की मईशत और ख़ास तौर पे उस डॉक्टर को ये कहने पे मजबूर कर दिया है कि मरीज़ अब ICU से बाहर आ चुका हुआ है, मरीज़ जो है मज़ीद उसकी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है और मरीज़ जो है वो बेहतरी की जानिब गामज़न है। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारा साथ दे रही हैं शनीला अमार साहिबा, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, आगा इकरार हारून साहब। हमें सज्जाद अनवर साहब ने लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया है और स्काइप के ज़रिए हमारा साथ दे रहे हैं मोहम्मद नौशाद अली साहब। तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। सवाल पहले शनीला साहिबा आपसे पूछेंगे, पाकिस्तान की जो मईशत है दुरुस्त सम पर IMF की तस्दीक होगी, जैसे कि मैंने आपको ये इंडिकेटर्स बताए, क्या इसकी बुनियादी वजह माशी बहाली के प्रोग्राम के लिए निगरां हुकूमत के रास्त इक़दामात हैं? जी यासर, इसमें तो दो राय है ही नहीं। एक बुनियाद इसकी डाली गई थी पिछली PDM की गवर्नमेंट के अंदर, जब वो IMF के पास गए थे और उस वक्त उन्होंने सख्त इकदाम जो IMF ने उनको तजवीज़ किए थे उन्होंने वो लेने शुरू किए। निगरान हुकूमत जब आई तो निगरान हुकूमत ने उस पॉलिसीज़ का तसलसल रखा, बल्कि काफ़ी हद तक उस मामले में सख्ती भी दिखाई कि जो टारगेट्स उनको IMF ने दिए थे वो सारे अचीव किए गए। तो उसकी वजह से पाकिस्तान की जो मैशत है वो आहिस्ता आहिस्ता, आपने खुद कहा कि जी डॉक्टर ही बता रहे कि वेंटिलेटर से मरीज़ निकल चुका हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि आगे जाके इसमें मजीद बेहतरी आए, क्योंकि देखें अगर आपका तजारती हज़ारा 75% कम हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका ज़र मुबादला के जो ज़हायर इतनी तेज़ी के साथ गिर रहे थे उसकी वजह ये थी कि आपका तजारती खसारा जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था।
اس کے علاوہ یہ ہے کہ برآمدات ہماری بڑھ رہی ہیں، اس مہینے برآمدات جو تھی وہ پچھلے مہینے سے زیادہ ہیں، اور اس میں بھی یہ کہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر کافی جو ہے نا ہماری گروتھ ہو رہی ہے، اور آئی ٹی سیکٹر بہت زیادہ باعث بن رہا ہے زر مبادلہ کو بڑھانے کے لیے۔ تو اقدامات جو ہیں وہ کیے تو جا رہے ہیں، ظاہر ہے اب الیکشن ایئر میں جائیں گے، نئی حکومت آئے گی، نئی سیاسی حکومت جب آئے گی تو ایک لانگ ٹرم پالیسی لے کے آتی ہے، اور اس لانگ ٹرم پالیسیز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کی اکنامک سٹیبلٹی آتی ہے۔ ظاہر ہے نگران حکومت ہے، ان سے جتنا ہو چکا انہوں نے اپنا کردار بالکل ٹھیک ادا کیا ہے، خاص طور پہ جو سمگلنگ، منی لانڈرنگ، اس کا ذکر آئی ایم ایف نے بھی کیا۔ جی آئی ایم ایف نے بھی کیا، اس کو آپ نے ایک روکا، اس کی وجہ سے ڈالر کی دیکھیں 340 کے اوپر ڈالر پہنچ گیا ہوا تھا، اور لوگ جو تھے وہ کہتے ہیں جی اب یہ 40 کراس کر جائے گا، آپ کا 400 کنٹرول کر جائے گا، آپ کا پیٹرول جو ہے وہ 400 سے اوپر چلا جائے گا، لیکن پیٹرول جو ہے وہ بھی 80-85 روپے کم ہوا ہے، ڈالر کی قیمت کافی کم ہوئی ہے، اس وقت سٹیبل ہے، مارکیٹ سٹیبل ہے، آپ کا انویسٹر جو ہے وہ انویسٹ کر رہا ہے، تو یہ بڑی اچھی مثبت چینجز ہیں۔ لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی ہے، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ غریب آدمی کو فائدہ اسی سے ہوتا ہے کہ جب مہنگائی کم کی جاتی ہے۔ اور ایک یہ بھی چیز تھی کہ جو ہمارے ٹیکس ریونیو جو بڑا ہے اس میں میجر پورشن جو تھا وہ جو بجلی کے اوپر ٹیکس لگایا گیا ہے وہاں سے اکٹھا کیا گیا ہے، اور اس سے زیادہ اس سے ہمارا غریب طبقہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈائریکٹ ٹیکسز میں انکریز ہوا ہے، ڈائریکٹ ٹیکسز میں اتنا انکریز نہیں ہے، ٹھیک پوائنٹ آ گیا آپ کا۔ میں ڈاکٹر فاروق صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا، یہ فرمائیے گا، پہلے تو تھوڑا سا ہم اچھی بات بھی کر لیتے ہیں کہ آئی ایم ایف اگر آپ کی، جی انہوں نے کی نو ڈاؤٹ اچھی گفتگو اس طرح کہ آئی ایم ایف نے جو نگراں حکومت اور پی ڈی ایم جس طرح انہوں نے بتایا کہ اس کی بنیاد رکھی، اس نے اکنالج کیا ہے کہ انہوں نے وہ کام کیا ہے، ان کی جو سمت ہے وہ درست سمت میں تھی جس کی وجہ سے یہ نتائج آئے ہیں۔ پہلے تو یہ ذرا بتائیے گا کہ کتنا مشکل تھا ایک فیس جو کہ نگراں حکومت کو ملا اس وقت، اور اس فیس سے کس کامیابی کے ساتھ باہر نکلے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، بہت مشکل تھا۔ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ آپ کی جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس سے پہلے جو صورتحال تھی وہ بڑی عجیب و غریب صورتحال پیدا کر دی گئی تھی، اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پلان تھا پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے جانے کا۔ تو اس سے نکالنے کے لیے بہت بڑے عزم کی ضرورت تھی، اور وہ عزم آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اعتراض کرتے تھے قانون سازی پر کہ یہ جو انہوں نے جاتے جاتے قانون سازی کر کے چلے گئے، اور یہ قانون سازی کس کے لیے کر کے چلے گئے؟ نگراں حکومت کے لیے۔ اس لیے نگراں حکومت کے لیے کر کے چلے گئے کہ نگراں حکومت کے کاندھوں پر بڑی بھاری ذمہ داریاں تھیں۔ اور وہ بھاری ذمہ داریاں کیوں تھیں؟ اس لیے کہ معیشت اس سٹیج پر تھی جس سٹیج میں آپ اسے بریک نہیں دے سکتے تھے، آپ ایسا کوئی یعنی تجربہ نہیں کر سکتے تھے کہ جو آپ آگے بڑھتے ہوئے جائیں گے اور جو حالات پیدا ہوں گے نگراں حکومت کے زمانے میں، اس زمانے کو ٹیکل کرنے کے لیے وہ قانون سازی کی گئی۔ اور ہمیں شاباش دینا چاہیے نگراں حکومت کو کہ انہوں نے اس قانون سازی کا درست فائدہ اٹھایا، اور اس کے نتیجے میں بہت اچھی فائنانشل مینجمنٹ کی گئی۔ میری یہ جو اطلاع ہے اور جو پالیسی بنائی گئی ہے وہ شاید یہ ہے کہ آپ اپنے اب کرنسی کو سٹیبل کریں گے اگلے مرحلے میں۔ کرنسی کی سٹیبلٹی سے ہی یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستانی عوام پر، مہنگائی، اس کے نتیجے میں مہنگائی کا وہ جو بوجھ ہے وہ کم ہوگا۔ اور شاید زیادہ تر جو چیزیں ہم امپورٹ، جیسے کہ آئل ہمارا امپورٹ ہوتا ہے اور باقی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ کا خزانہ بھرے گا، آپ کی کرنسی جو ہے سٹیبل ہوگی۔ کرنسی سٹیبل ہو جائے گی تو عام آدمی جو اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو ایک دو چیزیں جو یوں سمجھیے کہ ہمارے ہاں ایک مرض کی صورت اختیار کر گئی ہیں، مثلاً بجلی کا بل آ رہا ہے، بجلی کا بل آیا، ابھی ایک تازہ واقعہ ہے کہ لوگ نارملی اب آن لائن ادا کرتے ہیں۔ ایک فیملی نے اپنا بل کھولا آن لائن ادا کرنے کے لیے تو 2,07,000 روپے تھا، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ سردیوں کے موسم میں ایسا کیسے ہو گیا۔ 2 دن کے بعد جب ہارڈ کاپی آئی تو وہ 18,000 روپے کا بل تھا۔ تو یہ جو یہ مینجمنٹ شاکس بھی نہیں ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مینجمنٹ اس کو آپ ٹھیک کریں گے تو حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آغا صاحب سر آپ کو اس میں شامل کروں گا، یہ فرمائیے گا، پہلے تو تھوڑا سا ہم ٹریبیوٹ بھی اس حوالے سے پیش کرتے ہیں ان مینیجرز کو، فائنینشیل مینیجرز کو جنہوں نے یہ کام کیا اور جس کی اکنالجمنٹ آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں ملی۔ دوسرا جو کرٹیکل ایریاز جن کو بتایا گیا ہے، ان کرٹیکل ایریاز کو کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہو گیا ہے، اور اگر نہ تو جس طرح سے صنعتی شعبے کی انہوں نے گروتھ ریٹ بتائی ہے
وہ نہ ہونے کے برابر ہے. 2 سمتھنگ گروتھ ریٹ ہے ان کی, 1.56 گروتھ ریٹ ہے. تو اگر یہ گروتھ ریٹ اور بجلی کی کاسٹ وہ انکریز کرتی جاتی ہے تو پھر ہماری صنعتی شعبے کی گروتھ ریٹ کیا رہے گی؟ بہت اچھا کویشچن آپ نے کیا ہے کہ ہماری جتنی بھی اپنا انڈسٹری ہے وہ یا تو گیس پہ چلتی ہے یا اس پہ چلتی ہے الیکٹرسٹی پہ. گیس پہ بھی وہ اس طرح چلتی ہے کہ جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں انہوں نے اپنے پاور جنریشن پلانٹس لگائے ہوئے ہیں, وہ پلانٹس چلتے ہیں گیس کے اوپر. اگر آپ وہ اس پہ ڈیزل پہ چلائیں تو ان کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. تو جیسے ہی آپ کی ڈیزل کی کاسٹ بڑھتی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں گیس نہیں ملتی ہے تو پھر ان کو لا محالہ جو ہے وہ وابڈا پہ شفٹ ہونا پڑتا ہے. تو یہ اس میں تو آپ نے یہ بالکل آپ نے درست بات کی, لیکن جو گفتگو اس سے تھوڑی سی پہلے ہوئی اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے کہا کہ جی جو ہمیں آج جو ریزلٹس آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں صرف اور صرف آپ سمجھیں انٹرم گورنمنٹ کے. جی آپ دیکھیں کہ انٹرم گورنمنٹ نے کوئی اسٹرکچر ریفارمز تو نہیں کیے, صحیح, پھر بھی یہ اتنے اچھے ریزلٹس کیسے آئے؟ بہتر مینجمنٹ. جی یہ ریزلٹ صرف اور صرف آپ کو 3 چیزوں کی وجہ سے آئے. آپ نے الیکٹریسٹی کا تھیفٹ کو روکا جو بلینز آف یونٹس میں تھا. جی آپ نے گیس کی تھیفٹ کو روکا جو پھر بلینز آف اس میں تھی کیوبک فیٹ میں تھی. اور پھر آپ نے سب سے بڑی بات کی, آپ نے ایڈیبل اور ڈالر کی سمگلنگ روکی جو کہ آپ کو یعنی کہ 60% سے زیادہ افغانستان کو فیڈ ہم کر رہے تھے انڈاکومنٹڈ, یعنی کہ ہم ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے تھے اور ان کو بیچ دیتے. ایگزیکٹلی اپنی جتنی ہماری ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق ہم نے تو اپنے افراد کو کھانا دینا ہے نا. بالکل صحیح. وہ وہاں سے 60% آئل جو ہے وہ یکدم نکال لیتے تھے. تو پھر کیا ہوتا تھا, ہمیں 60% آئل اور مہنگا آئل ڈالر دے کے امپورٹ کرنا پڑتا تھا, کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ مارکیٹ میں جو ہے وہ یکدم آئل غائب ہو جائے یا گھی غائب ہو جائے. یہ سب کیا انٹرم گورنمنٹ نے. بات یہ ہے کہ کیا اگر یہ انٹرم گورنمنٹ کر سکتی ہے تو کیا کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ کیوں نہیں کرتی ہے یہ؟ اور آپ کے پروگرام میں ہم سب میرے خیال میں ڈالر کی سمگلنگ کے بارے میں 2022 میں بہت باتیں کر چکے, تو پھر انٹرم نے آگے کیوں روکا؟ سوال میرے یہ ہیں. اب آگے جو آپ نے بات کی تھی, جب آپ نے ایک فیصلہ کیا ہونا کہ آپ نے مینجمنٹ کرنی ہے تو پھر ریاست, میں ہمیشہ کہتا ہوں ریاست کو ہلکا نہ لو. ریاست ایک جگہ سے فیصلہ کر لیتی ہے, وہ کر کے دکھاتی ہے. ٹھیک ہے. اور آج جو آپ نے جتنے بھی لٹمس ہے جو کہہ رہے ہیں نا جولائی ٹو جنوری, بیسیکلی وہ 6 منتھ کی انہوں نے ریلیز کیا نا. 6 months کو تو لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ستمبر سے یہ ایکٹیویٹی شروع ہوئی جس میں بجلی اپنا کیا تھیفٹ روکا گیا, گیس کا تھیفٹ روکا گیا, ڈالر روکا گیا, اور ایڈیبل یعنی کہ ڈالر, صرف ڈالر نہیں, میں یہ بتا رہا ہوں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں یہ ان کے فگر سے کہ 60% سے زیادہ ہماری گندم, چینی اور ایڈیبل آئل وہ سارا کا سارا افغانستان چلا جاتا تھا. تو پھر ہم کیا کرتے تھے؟ تو جناب یہ ہمیں بہت اپریشیٹ کرنا پڑے گا بارڈر مینجمنٹ کو. اور سب سے بڑی بات ہے دیٹ کریڈٹ گوز آف کورس ٹو دی انٹائر انٹرم گورنمنٹ, بٹ پرٹیکولرلی دیئر فائنانس منسٹر از ویری اسٹک لاکڈ کہ جی یہ کام, یہ والے باقی کام اچھے فائنینشیل ڈیسیژنز کا اعتراف آئی ایم ایف نے بھی کیا ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. میں اس میں شامل کروں گا سجاد صاحب آپ کو. سر فرمائی گا ایگریکلچر بہت اچھا جی ہمارا پرفارم کر رہا ہے 5.8% کے حساب سے, اور آئی ایم ایف نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے. ایس آئی ایف سی کا اس میں کتنا کردار ہے؟ ایس آئی ایف سی جن ایریاز پہ بہت زیادہ فوکسڈ ہے اس میں آئی ٹی ہے, منرلز ہے اور ایگریکلچر ہے. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ یہ جو وہ بنایا گیا تھا نا ایس آئی ایف سی کے حوالے سے جو قانون سازی کی گئی تھی, یا جو دوسری قانون سازی کی گئی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے جاتے ہوئے, اس میں سول اور ملٹری دونوں کو سٹیک ہولڈر بنا دیا گیا تھا پاکستان کی اکانومی کی ریوائیول کے حوالے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بارڈر مینجمنٹ ہوئی ہے نا, آغا صاحب نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا, آج بھی کیا, یہ سویلین گورنمنٹ اکیلی کچھ بھی نہیں کر سکتی بارڈر مینجمنٹ. یہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ہماری ملٹری نے بڑے سخت ایکشنز دیے, خاص طور پہ افغانستان کے بارڈرنگ ایریاز پہ, چمن سے لے کر تورخم تک. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مستقل پالیسی ہونی چاہیے کہ نہ تو ایڈیبل آئل جانا چاہیے, نہ اجناس
افغانستان جانی چاہیے اور نہ ہی ڈالر جانا چاہیے سمگلڈ. اگر کوئی کچھ ٹریڈ ہونی چاہیے تو وہ ریگولرائز ٹریڈ ہونی چاہیے افغانستان کے ساتھ. اور اسی طرح ہمیں ایرانی جو خاص طور پہ ڈیزل ہے یا ایرانی پٹرول اس کو بھی ہم نے روکا ہے اور اس کو مزید روکنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2-3 انڈیکیٹرز آپ نے بتایا نا, افراط زر ایک یعنی کہ 36% سے جو 26% پہ آیا ہے, اس کی 2 بنیادی وجہ ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو ڈالر نیچے آیا, سمگلنگ روکی گئی, اور دوسرا یہ جو ہماری فوڈ سیکیورٹی ریلیٹڈ چیزیں افغانستان جا رہی تھیں وہ رکی. اس کی وجہ سے آپ کے ملک میں مہنگائی کم ہوئی. اور یہ جو ایگریکلچر کی آپ نے بات کی, ایگریکلچر پاکستان کا ایک پرنسپل ریسورس ہے. ہمارے پاس جتنے اچھی لینڈسکیپ ہے ایگریکلچر کے حوالے سے, جتنا بڑا پوٹینشیل ہے, ہم ابھی تک وہ رزلٹس حاصل نہیں کر سکے جو ہمارے پڑوسی ممالک حاصل کرتے ہیں. ہمیں نئی ٹیکنالوجیز کی ضرورت ہے, نئے بیجوں کی ضرورت ہے, کسان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت. ہم نے بہت زیادہ اپنی انڈسٹری پہ بھی انویسٹ کرتے ہیں, ان کو ریبیٹ بھی دیتے ہیں, لیکن ہم کسانوں کو بہت زیادہ ہمیں ایک پریورٹی پہ ان کو آسانیاں دینی چاہیے. اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ ہر طرح کی بمپر آپ کی فصلیں آئیں گی, اور اس کے نتیجے میں آپ کا ملک جو ہے وہ آگے بڑھے گا. تو یہ جو SIFC کا ایجنڈا ہے یہ بہت شاندار ہے. آنے والے وقت میں بھی گورنمنٹس کو اور سول ملٹری جو ایفرٹس ہیں آپ کی اکانومی کی ریوائیول کے لیے, اس کو کنٹینیو رکھتے ہوئے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. جی, اور دوسری بات نوشاد صاحب اس میں آپ کو انوالو کروں گا. جی, پوائنٹ آ گیا. نوشاد صاحب آپ پہ انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ یہ بات کی جاتی تھی کہ جیسے ہی گورنمنٹ کو کوئی کشن ملتا ہے تو اس کا جو بینیفٹ ہے وہ ایک عام پاکستانی تک پہنچے گا. جس طرف اشارہ شروع میں شریلا صاحبہ نے کیا کہ پیٹرولیم پرائسز کے اندر جیسے ہی کشن ملا تو گورنمنٹ نے فوری سے پہلے 70 سے 80 روپے کا جو ریلیف تھا وہ عوام تک پہنچایا. کتنا ضروری ہے اس تسلسل کو قائم رکھنا, جو اچیومنٹس یا جو مائل سٹونز اچیو کیے ہیں, اور کتنا اب ریلیکسڈ ہے IMF پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے, اور کتنا آسان ہوگا جب حکومت منتخب حکومت آئے گی کہ وہ فوری طور پر پلان میں چلی جائے اور ڈیلے نہ کرے. یور ٹیک سر. نگران حکومت کو اوورال ساری حکومت کو دینا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو افواج پاکستان ہے ان کو بھی دینا چاہیے. ساری بات ہو چکی ہے اس معاملے کے اوپر اور وہ سب کریڈٹ کے حقدار ہیں. یہ جو ساری پالیسی ہے اس کو کنٹینیو کرنا سب سے زیادہ اہم رہے گا آنے والے وقت کے اندر, کیونکہ دیکھیے اگر آپ اس میں سے جو ڈائریکشن سیٹ کی گئی ہیں, ایکچولی یہ وہ گرے ایریاز تھے یا وہ خرابیاں تھیں جن پہ شرائط عائد کر کے آپ کی اکانومی کو درست سمت میں ڈالا گیا ہے. ہمیں اس کو کنٹینیو کرنا ہے. ابھی ہم بات سن رہے ہیں, بہت سی جگہوں پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہ آئیں گے, ہم وہ کر دیں گے, 300 یونٹ فری کر دیں گے, اور ادھر ادھر سے پتہ نہیں اس طرح کے بہت سارے انتخابی نعرے سامنے آ رہے ہیں, جس سے جو آپ کی معیشت ہے اس کو ایک دفعہ پھر سٹیک پہ لگایا جا سکتا ہے. تو اس کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے. اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ریاست کی, ریاست فیصلے کر چکی ہے, PDM گورنمنٹ کی پالیسی کنٹینیو کر رہی ہے. نگران حکومت نے بھی جو اس میں جتنا بھی اس کے اندر ایڈ اپ کیا ہے اس کے اندر مزید ایڈیشن ہونی چاہیے جب آپ کی منتخب ہو کر نئی حکومت آتی ہے. ہم نے ریسنٹلی دیکھا UAE کے ساتھ ہمارا ایک $3 ارب کا معاہدہ ہوا ہے, اس کو سائن ہو چکے ہیں. اسی وجہ نگران حکومت کے وہ اس کو لیجسلیٹ کر کے امپاور کیا گیا تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو معیشت جس جگہ جس سمت کی طرف جا رہی ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے, اسی طرح سے آگے لے کے بڑھنا پڑے گا. اگر آپ اس کے اندر اس کی نئے سرے سے اس کے اندر چینجز لائیں گے, پھر کچھ تبدیلیاں کریں گے, تو آپ کے لیے بڑا نقصان ہوگا. اور نقصان ہونے کا یہ ہے کہ اب آنے والی حکومت کے لیے پرابلم شروع ہو جائے گی. اب جو سچویشن ہے اس کے اندر جو آنے والی گورنمنٹ ہے, ایک اچھا پلیٹ فارم جو ہے وہ نگراں حکومت پرووائڈ کر کے جا رہی ہے, جس کا فائدہ جو آنے والی حکومت جو بھی منتخب ہوتی ہے اس کو بھرپور طریقے سے اٹھانا چاہیے تاکہ عوام کو ایک سایہ آف ریلیف مل سکے. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اہم موضوع کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ساتھ رہیے گا. ہر شے پردے کے پیچھے چھپی ہے پاشا. سائے نظر آتے ہیں
लेकिन हकीकत पोशीदा रहती है। वो अब्दुल हमीद है जो चाहे करने की ताकत रखता है। जुर्माना आयद करेंगे और अपनी पूरी रकम वापस हासिल करेंगे। मैं अशरफ अजीज को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अब वो कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचेगा। और अब उन्हें मोहतात रहना होगा। हम अब्दुल हमीद को मुश्किल में डालना चाहते थे, मगर उसने तो हमें ही मुश्किल में डाल दिया। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। हमें बर्बाद करने के लिए कितनी कोशिशें की जा रही हैं। ये ताबूत में हमारी आखिरी कील होगी। अब भी कोई गद्दार हमारे अंदर मौजूद है। बेसिम साहब को छोड़ दो। गद्दार अहमद पाशा, ये सब उनका मंसूबा था। रियासत के साथ गद्दारी करते हुए तुम्हें शर्मिंदगी नहीं होती? आपने ये सब कुछ किसके कहने पर किया? सलीम पाशा। मैं बताऊं तुम्हें कि ये रास्ता किस तरफ जाता है? तुम्हारी मौत की तरफ। वेलकम बैक जी। इंतखाबात का दौरा है और इस वक्त जो है वो तकरीबन फाइनलाइज हो चुकी हैं चीज़ें तमाम पार्टीज़ की, जिसने सीट एडजस्टमेंट करनी थी, जिसने नहीं करनी थी, जिसने मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं उनके साथ इश्तराक करना था, वो तकरीबन चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। इसी तरीके से अगर मैनिफेस्टो के हवाले से बात करें तो सवाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बाकी जमातों के मैनिफेस्टो आ चुके हैं। पीटीआई कह रही है हमारा पुराना मैनिफेस्टो उसी के ऊपर गुजारा करें, वही चलाएं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो 10 नुकाती जो मंशूर है उसको उसके जो चेयरमैन हैं मुख्तलिफ जलसों में लहराते हुए हमें नज़र आते हैं। लेकिन एक फैक्टर इन इंतखाबात में बड़ा ही अहम होने वाला है और वो है आज़ाद उम्मीदवारों का। जो डेटा सामने आया है उससे हमें अंदाज़ा होता है कि किस हद तक डिसाइसिव ये फैक्टर हो सकता है। और डेटे के हवाले से अगर आप बताएं तो मजमूई कौमी और सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार हैं वो 17,816 होंगे जो कि मैदान में उतरेंगे। उसमें जो 266 हल्के हैं कौमी असम्बली के, उसके लिए 5,121 उम्मीदवार हैं। अब असल गेम यहाँ से शुरू होती है। जो सियासी जमातें हैं उनके जो टिकट होल्डर्स हैं और वो जो मैदान में उतरेंगे वो हैं 1873 ओनली, और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो 3,248 हैं, जबकि सूबाई सतह के ऊपर अगर आप देखें तो 12,695 हैं और आज़ाद उनमें से 12,000 में से 8,535 हैं। आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार इस इलेक्शंस के अंदर उतर रहे हैं। और इसको अगर हम थोड़ा सा आगे जाकर देखें, इतनी बड़ी तादाद में जो इतनी रेशियो है, जो तनासब ज़्यादा है, अगर उस हिसाब से आज़ाद उम्मीदवार जीत कर आ जाते हैं तो फिर क्या गेम प्लान बनता हुआ हमें नज़र आएगा। ये ज़रा सवाल पूछेंगे अपने पैनलिस्ट से। इंतखाबात 2024 जी में आज़ाद उम्मीदवारों की भरमार है, क्या सियासी जमातों समेत इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज ये मामलात हो सकते हैं? शरीला साहिबा, जैसे 2018 अगर हमें याद हो तो पंजाब के अंदर नवाज लीग की अक्सरियत थी और उस अक्सरियत को अकलियत में बदला गया था आज़ाद उम्मीदवार के जरिए। एक जहाज़ घूमा था, वो गया, आज़ाद उम्मीदवार इकट्ठे करके लाया और उस हुकूमत जो नवाज लीग की कायम होनी थी वो पीटीआई की कायम हो गई। अच्छा, इस इलेक्शन में मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ इस वजह से हो गया कि पीटीआई उनसे उनके बल्ले का निशान छीन लिया गया, वो सारे भी इधर आ गए। उसकी वजह से वो उनके सारे उम्मीदवार उन्होंने हर हल्के में खड़े किए हैं, तो वो 800-900 जो उम्मीदवार थे वो आज़ाद हो गए। वो एक बहुत बड़ी तादाद होगी, एडअप हो गए जी। उसके अलावा ये था कि पीटीआई के जो लोग थे, जाहिर है उनमें एक एक हल्के के अंदर 10-10 लोगों ने वो अपने कागजात जमा करवा दिए हुए थे, तो टिकट किसी एक को मिलनी थी, लेकिन उस सब लोगों ने जमा करवा दिया कि शायद कोई उम्मीदवार जो है वो इनकार करेगा तो मेरा चांस बन जाए। वो सब भी आज़ाद हो गए, तो इस वजह से हमें इतनी बड़ी तादाद में ये आज़ाद उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे असल में इशू होगा जब अगर पीटीआई के लोग जो है बानी चेयरमैन के नाम के ऊपर कुछ सीटें ले जाते हैं, जो कि वो ले भी जाएंगे, जाहिर उनका वोट बैंक है, वो आगे जाके क्या किसी पार्टी के साथ शामिल होकर उसकी अक्सरियत को अकलियत में बदलने में अहम किरदार अदा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये एक बहुत अहम सवाल है जिसके ऊपर सब बात कर रहे हैं और सब इसके ऊपर अपने हदशात का इजहार भी कर रहे हैं।
اور اگر آپ کو یاد ہو کہ بلاول بھٹو صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دی ہے اس سے متعلق, انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم حکومت بنائیں گے آزاد امیدوار کو ساتھ ملا کے. اب وہ آزاد امیدوار کون سے ہوں گے؟ وہ جو روایتی طور پہ کچھ نہ کچھ الیکٹیبلز جو ہوتے ہیں وہ آزادوں کے سامنے آ جاتے ہیں وہ ہوں گے, یا یہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار آزاد جیتیں گے وہ ہوں گے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ نواز لیگ نے کچھ حلقوں کے اندر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے, تو وہاں پہ بھی جو ان کا پرانا الیکٹیبل تھا, جو پہلے سے ان کا ورکر تھا, وہ بھی آزاد کھڑا ہو گیا ہے. جیسے کہ غلام سرور کے حلقے کے اندر بیرسٹر عقیل جو کھڑے ہو گئے ہیں, اور اس طرح جو آشا رجب کھڑی ہوئی تھی لیکن اب وہ ہے دستبردار ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کے لیے. تو اس طرح بہت سے حلقوں کے اندر یہ معاملات بھی ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس دفعہ آزاد امیدواروں کی تعداد ہمیں روایتی طور پہ زیادہ نظر آ رہی ہے, عام حالات میں اتنی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آزاد امیدوار کتنا ڈیسائزو فیکٹر ہوں گے, اور کیا جو اس مرتبہ ہمیں تعداد زیادہ نظر آ رہی ہے وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے؟ یہ بات درست ہے, یہ جو آپ کے سامنے جائزہ ابھی سمیرہ نے پیش کیا ہے, یہ بات درست ہے کہ یہ جو زیادہ تعداد ہے یہ پی ٹی آئی کے آزاد ہونے کی وجہ سے یا ان کے پاس بیٹ کا نشان نہ ہونے کی وجہ سے ہے. لیکن آزاد امیدواروں کے دو پہلو ہیں جنہیں پیش نظر رکھنا چاہیے. کچھ ہوتے ہیں جو اسپائل ہو جاتے ہیں, ضائع ہو جاتے ہیں, وہ ہمیشہ ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی آس امید پر, کسی سودے بازی کے چکر میں, کہیں سے پیسے لینے کے چکر میں اس طرح کے کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. کچھ صرف اپنے تعارف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں اسپائلرز ہوتے ہیں جو مسائل پیدا کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ دو جماعتوں کے درمیان مقابلہ ہے, ایک 5-7 ہزار ووٹوں والا بندہ کھڑا ہو گیا, اس نے ایک مسئلہ پیدا کر دیا. دوسرا پہلو اس کا یہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو تیسرا ایلیمنٹ ہے اس وقت پی ٹی آئی کی وجہ سے, اس کا ایک بڑا اہم کردار ہوگا. اور یقیناً جیسے ہم اندازہ کر سکتے ہیں پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت ہے یا تھی, اور وہ اپنا ایک فالوئنگ رکھتی ہے, اور ان کے لوگ یقیناً کچھ نہ کچھ وہ کامیاب ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ڈیسائسو رول جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, اور خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم آزاد لوگوں کے ساتھ, آزاد جو لوگ منتخب ہوں گے ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے. جو رائے عامہ کے جائزے ہیں وہ ہیں 60 سے 65, 66, 67 سیٹیں پیپلز پارٹی کی. ان میں کتنے وہ ایڈ اپ کریں گے کہ حکومت بنائیں گے, تو اس کا مجھے بہت زیادہ ایڈ اپ. اچھا, اس میں ایک اور سوال بھی پھر بنتا ہے کہ جو اتنی بڑی تعداد میں آزاد امیدوار ہیں, ان کے پھر جیتنے کا تناسب بھی اسی حساب سے تو نہیں ہوگا نا؟ نہیں ہوگا, قطعاً نہیں ہوگا. دیکھیں یہ جیتنے کا تناسب آپ اسی طرح سے رکھیں جیسے سیاسی جماعتوں کے جیتنے کا تناسب ہوتا ہے, اسی طرح سے رہے گا. اور کچھ لوگ جو پی ٹی آئی کے آئیں گے, ظاہر ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف سے آئیں گے, لیکن دیکھنا یہ ہوگا, جو میں گزارش کر رہا تھا, کہ پی ٹی آئی پر ماضی قریب میں ایک تھوڑی سی ایک سختی آئی 9 مئی کی وجہ سے, ان پر ایک آزمائش آئی. اس آزمائش میں ان کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے رہے؟ آزمائش انہوں نے خود لائی اپنے لیے. بالکل, کتنے لوگ کھڑے رہے ان کے ساتھ. وہ جو بڑے بڑے لوگ دعوے کرتے تھے اور باتیں کرتے تھے, وہ ایک رات میں غائب ہو گئے, ملک چھوڑ گئے یا سیاست چھوڑ گئے. بالکل ٹھیک. تو کیا یہ لوگ جو آئیں گے ان کا یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے ویسے. یہ میں آغا صاحب نہیں بڑا ہاں میں آغا صاحب میں اس میں آپ کو انوالو کروں گی. فرمائیے گا کہ پہلے جہاز چلا تھا, تو اب اگر اتنی بڑی تعداد میں آزاد امیدوار آ گئے پھر تو پیسہ چلے گا, اور پھر تو یہ بڑا ٹھاپا ہو جائے گا. جی آپ کو یاد ہوگا یاسر صاحب, اب ویسے تب کی بات ہے جب ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ پی ٹی آئی آزاد امیدوار کھڑے کرے گی اور اس کے پاس نشان نہیں ہوگا. آپ کو یاد ہوگا اسی پروگرام میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ دیکھیے گا اور وقت سے ڈریں کہ جب آزاد امیدواروں کی تعداد پولیٹیکل پارٹیز کے امیدواروں سے 2 گنا ہوگی. اگر آپ کو وہ فکرہ یاد ہو تو 2 گنا. جی, یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے, شاید میرے دوستوں کو یاد ہو. تو تب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ پی ٹی آئی کو بھلا نہیں ملے گا. یہ ڈائنامکس ایسے نہیں ہیں جسے ہم سمجھ رہے ہیں. 2 فیکٹر ہو گئے ہیں. ایک جن ہوتا تھا نا ایک زمانے میں کہ پولیٹیکل پارٹی نے نئی ٹکٹ دی تو کہا کہ نہیں تو بیٹھ جا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سنبھال لے, ہم تمہیں ایڈجسٹ کر دیں گے, احترام کا وہ ہو گیا ختم. جیسے کہ ابھی طلال چودھری کے سین میں انہوں نے کہا سینیٹر بنا دیں گے, اب اس کے حق میں چیئر وزیر کے حق میں سینیٹر بنائیں گے. ہاں, کتنوں کو بنائیں گے؟ ٹھیک پوائنٹ. وہ ہو گیا ختم. تو لوگ اب کہتے ہیں کہ اگر نہیں آپ نے ٹکٹ دینا اور آپ نے ٹکٹ ایک ایسے آدمی کو دے دیا جس کی کنٹریبیوشن, یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, کہ جس کی کنٹریبیوشن نہیں تھی, تو اب وہ انہوں نے آپ کو جوائن کر لیا یا آپ انڈر سم یعنی کہ نیو ڈیولپمنٹ آپ ان کو دے رہے ہیں, تو میں کیوں سیٹ چھوڑوں
اس کو اچھی طرح پتہ ہے وہ ہار جائے گا یا ہار جائے گی, بالکل اچھی طرح پتہ ہے, لیکن اس کو یہ بھی پتہ ہے میں 5,000 7,000 9,000 ووٹ لے جاؤں گا, سپوائلر بن جاؤں گا. سپوائلر نہ کہیں انہیں, یہ بڑا فکرہ ہی غلط ہے, منفی لفظ منفی ہے. وہ سپوائل کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں, وہ اپنی سروائیول کے لیے, اپنی ریزسٹنس کے طور پہ آئے ہیں, اپنی آئیڈینٹی شو کرنے کے لیے آئے سپوائلر اس ہیں. لیے کہتے ہیں نا کہ جس کے لیے پارٹی کہہ رہی ہوتی ہے اس کی پھر گیم خراب ہو جاتی ہے نا, پھر وہ دوسرا جی جاتا ہے. نہیں, وہ پارٹی کو ایک میسج دینے کے لیے آتے ہیں کہ جناب آپ ہمیشہ اپنے فیصلے خود اپنے بیڈ اپنے اس میں اپنا ڈرائنگ رومز میں نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ایگزسٹ کرتے ہیں, ہم انسان ہیں, ہم اینٹی ہیں. یہ اس کو میں سپوائلر نہیں کہتا ہوں. سپوائلر وہ ہوتے ہیں جو جان کر کھڑے کیے جاتے ہیں. ان میں تعداد سپوائلرز کی کم ہے, ان میں تعداد ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بات نہیں مانی ہے ان کے فالوورز نے, انہوں نے بہت ٹائم دیا ہوا ہے, پہلی بات. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ بات غلط ہے کہ جی اب پی ٹی آئی کے 3 بندے کھڑے ہیں. جو آخری دن ہوتا ہے نا, اس دن آپ نے فیصلہ ان کا ہو گیا ہے. تو اب آپ اتنے ہی کھڑے ہیں جتنے کہ انہوں نے کھڑے کرنے تھے, اس میں اب میکسیمم اضافہ کر لیں 25% کا, پھر بھی تعداد بہت بڑی ہے, بہت زیادہ بڑی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ایک پولیٹیکل پارٹی کا بغیر نام لیا میں. جلدی. ایک آدمی کو گجرانوالہ سے امپورٹ کیا گیا لاہور, اور لاہور کا ایک آدمی جو ہمیشہ وہاں پہ ایم پی اے رکھ رہا تھا اس کو ایکسپورٹ کیا گیا مری. جب آپ اس طرح کے فیصلے کر رہے ہوں تو مجھے بتائیں کہ کتنے کو لوگ آپ کے فیصلے ایکسیپٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے, سمپل سی بات. ٹھیک ہو گیا. سجاد صاحب آپ سے سوال ہوگا سر, یہ فرمائی گا یہ آزاد ناراض والے آزاد ہیں یا لوگوں نے کہا بھئی ہمارا حق ہے, ہم لڑ سکتے ہیں, ہم لڑتے ہیں, یہ کس قسم کے آزاد ہیں؟ اس میں زیادہ تعداد کن لوگوں کی ہے؟ نہیں, زیادہ تعداد تو اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو سب سے بڑا نمبر نظر آ رہا ہے. وہ جو آغا صاحب بات کر رہے ہیں یا عادل صاحب بات کر رہے ہیں, وہ آزاد لوگ ہر الیکشن میں ہوتے ہیں جن کے اپنی اپنی پارٹی سے گریونسز ہوتے ہیں, اور جن کے پاس 5 7 10 ہزار ووٹ 20 ہزار اپنی برادری کا ہوتا ہے. تو وہ اپنی جو حیثیت ہوتی ہے یا اپنی آئیڈینٹی ہوتی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے وہ الیکشن ضرور لڑتے ہیں, خواہ ان کو پارٹی ٹکٹ دے یا نہ دے. لیکن اس دفعہ یہ جو الگ ایک فنومینا نظر آ رہا ہے نا پہلی دفعہ, وہ یہ ہے کہ کم از کم ہر قومی اسمبلی میں آپ کو پتہ ہی ہے 10 سے 15 20 آزاد ارکان آ جاتے تھے, لیکن اس دفعہ تقریباً 60-70 ارکان اسمبلی آئیں گے. ایک بہت بڑا چنک ہوگا ارکان اسمبلی کا جو کہ آزاد ہوں گے, اور اتنے یعنی کہ پولیٹیکل پارٹیوں کے ہوں گے ارکان اسمبلی. اب ان میں کتنے لوگ ہوں گے جو لائل رہیں گے اپنی پارٹی کے ڈسپلن کے, اور کتنے ہوں گے کہ جو 3 دن کے اندر استحکام پاکستان پارٹی یا دوسری پارٹیوں میں چلے جائیں گے, یہ ایک سوال ہوگا سب سے بڑا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے فاٹا کے آزاد ارکان آتے تھے نا, اور جو بھی حکومت بنتی تھی اس کا حصہ بن جاتے تھے, جیسے بلوچستان کے کچھ آزاد ارکان آتے تھے, اسی طرح یہ جو آزاد الیکشن لڑ کے آئیں گے ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی الیکشن کمیشن کی طرف سے یا کسی اور طرف سے, نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے پابندی ہوگی. تو وہ آزاد ہوں گے. اور آپ کو یاد ہی ہے کہ ایک پارٹی نے کہا تھا کہ ہم غلام نہیں ہیں, وہ سارے آزاد ہو گئے اب. تو اب یہ آنے والا جو سیٹ اپ ہے اس میں ان کا کیا کردار ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ڈیسائسو رول ہوگا, یہ بہت بڑا نمبر ہوگا انڈیپینڈنس کا. اور ایک اس کا اور پہلو ہے کہ کم از کم جو قومی اسمبلی میں خواتین جو ریزرو سیٹس ہیں ان کا فیصلہ جب ہوگا تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ مسلم لیگ نون جو اگر وہ لیڈ لے کر جاتی اور پیپلز پارٹی اگر نمبر 2 بھی رہتی تو ان لوگوں کو 5-5 10-10 سیٹیں بلکہ تھوڑی سی اس سے زیادہ مل جائیں گی خواتین کی, کیونکہ خواتین کا وہ جو چنک ایک تیسری پارٹی کو جانا تھا جس کو جو مجبوراً آزاد الیکشن لڑ رہی ہے ان کو وہ نمبر نہیں ملے گا, اور اس طرح ان کے نمبر بڑھیں گے, جو نمبر 1 پارٹی ہوگی نمبر 2. صحیح ہے. ہاں آغا صاحب اس میں آپ کو انوالو کروں گی, فرمائے گا کہ زیادہ فائدہ جو ہے جو پارٹی ون کر رہی ہوگی ان آزاد امیدواروں کا اس کو ہوگا, یا پھر وہ اس کے لیے یہ آزاد امیدوار چیلنج بھی بن سکتے ہیں؟ اچھا, ایک بات میں نے بلکہ مجھے شاید یعنی کہ میں کلیئر نہیں ہوں, میں پوچھنا چاہوں گا, بلکہ
جو 10 دن کے اندر اندر کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنے کی کلوز ہوتی تھی، کیا وہ ابھی بھی ہے کہ نہیں؟ 3 دن ہے، 3 دن، مجھے یاد نہیں اب 3 دن ہے نا، وہ برقرار ہے، برقرار ہے نا. تو پھر اس حساب سے پھر جو بھائی بات کی ہے سجاد صاحب نے وہ بھی نہیں ہو سکتی ہے. اس میں یہ ہے کہ ان کو امیجیٹلی فیصلہ کرنا پڑے گا. اس وقت کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کون سی پارٹی گورنمنٹ بنا جا رہی ہے. اگر بالکل سٹیٹ اوے وہ، ویسے تو نمبرز کا تو پتہ لگ جاتا ہے، 2 دنوں میں تو پتہ لگ جاتا ہے. سٹیٹ اوے نہ ہو، ایڈ کروں یاسر، یعنی کہ اگر بیلنس میں ہو تو آپ نے کچھ لوگوں کو لینا ہوتا ہے. وہ جو فیکٹر ہے نا وہ فیکٹر وہاں پہ رہے گا. نہیں تو جو پارٹی جیت رہی ہوگی اس کو فائدہ ہوگا اس سے. جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں، اس وقت لائر بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ای سی پی کی ویب سائٹ کے اوپر ابھی تک پی ٹی آئی ایک پارٹی کے طور پہ موجود ہے، تو اس کی وجہ سے جو ان کے ارکان آزاد جیتیں گے وہ پی ٹی آئی کو جوائن کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں ریزرو سیٹس ملیں گی. اب اس کے اوپر بھی یہی تو میں کہہ رہی ہوں، کوئی قانون دان ہے اور وہ یہ بات کر رہے ہیں. جب انٹرا پارٹی الیکشن ہی قلعدم ہو گئے، اب ان کے چیئرمین نہیں رہے، اس میں بلا گیا ہے پارٹی جو ہے وہ ان کی اسی طرح ابھی تک ای سی پی کے موجود ہے رجسٹرڈ، تو وہ آزاد جیتنے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد پھر آزاد فلائٹ نہیں لے سکتے، دوسری پارٹیوں میں نہیں جا سکتے. پی ٹی آئی میں جا سکتے ہیں، وہ پی ٹی آئی میں اس کے علاوہ نہیں جا سکتے. آزاد فلائٹ وہ لے سکتے ہیں لیکن وہ پی ٹی آئی بھی جوائن کر سکتے ہیں. سر دیکھیں گزارش یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بات کہی ضرور ہے، اس کے بعد ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں، اس پہ ایک آرٹیکل بھی ہے نا، انصار عباسی کا بھی تو آرٹیکل ہے، لیکن کسی قانون دان سے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک پارٹی جس کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے اس کی قانونی وجوہات ہیں، وہ انٹیکٹ ہے، اور آپ بغیر انتخابی نشان کے لڑیں اور وہ پارٹی پارلیمنٹ کے اندر آ جائے، یہ ایک تضاد ہے. نہیں وہ پارٹی جوائن کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک نہیں، اس پہ پھر ریزرو سیٹیں ملیں گی نہیں ملیں گی، اگر تو جوائن کر لیتے ہیں ملیں گی، لیکن یہ قانونی کویسچن ہے، اس کا فیصلہ بھی ہونا ہے. اس کی قانون کی توضیح ہوگی تو کوئی بات ہوگی. ابھی تک صرف جو ہے ون پارٹی نیریٹو ہے. اچھا آغا صاحب، جو میں نے چیک کر لیا تھا، پارٹی کو ختم کرنے کے لیے اب سپریم کورٹ پہ ریٹ ہونی ہے، اپنا یعنی کہ کیس جانا ہے ای سی پی کی طرف سے. وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بغیر کوئی پارٹی ختم نہیں ہو سکتی. یہ کنفرم میں اس کا پہلو اور ہے. ایون میں جو فارمر ججز ہیں میں نے ان سے اس پہ بہت ڈیٹیل بات. اچھا بس میں لاسٹ ایک کامنٹ لے لیتا ہوں. ایک پہلو اس کا آخری کا میرا لینے ابھی وہ یہ ہے، یہ بالکل درست بات ہے. پارٹی کو ختم کرنے کا پروسیجر ہم دیکھ چکے ہیں اس ملک میں. نیب کو ختم کیا گیا تھا، اس کے لیے اسپیشل ٹریبیونل بنا تھا، ورنہ مارشل لا وغیرہ پابندیاں لگاتے ہیں. لیکن دیکھیے قانونی پوزیشن ایک بڑی ہی غیر معمولی ہے. پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکتی، وہ پارٹی پارلیمنٹ میں آ سکتی ہے. الیکشن لڑ رہی ہے، سمبل نہیں ہے ان کے پاس. سمبل نہیں ہے، دیکھیں سمبل نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو وہ آزاد امیدوار ہیں، وہ پارٹی کیسے جوائن کر سکتے ہیں؟ اس پہ فیصلہ یہ ایک سوال آپ ہی کہہ رہے ہیں، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب دیا جانا ابھی باقی ہے. جی اس میں کنفیوژن ہے نا، وہ بھی قانون دان ہے، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور اقرار صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ انہوں نے بھی چیک کیا ہے فارمر ججز کے ساتھ، تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ پارٹی وہ موجود ہے. اب آزاد جیتنے والے آ کے اگر وہ پارٹی جوائن کر لیتے ہیں تو اس کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہو جائے گی اور اس کو ریزرو سیٹس بھی مل جائیں گی. بلکہ جو ان کے اپنا پولنگ ایجنٹ ہے نا، وہ خالی پی ٹی آئی جو لکھ کر نا اپنے وہ بھی اپنا چھپوا سکتے ہیں اسٹیکر، اگر بلا نہ چھپاؤ تو. چلیں ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا جناب. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام پینلسٹ کا. آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے تجزیہ آپ نے ملاحظہ کیا. پروگرام باخبر سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.